गेट के बाहर गाड़ी रोककर उसने हाथ पर हाथ रखा। चेहरे पर तशवीश की गहरी छाप थी। इरादा तो उसका शेखोपुरा में आज रात रुकने का ही था, मगर 10:15 बजे के करीब उसको एक अनजान नंबर से अजीब सी कॉल मौसूल हुई, जो कि एक तरह से कोई इतनी भी नई और अजीब बात नहीं थी, क्योंकि जिस काम से वो मुंसलिक था वहाँ कई तरह के लोगों से वास्ता पड़ता रहता था। मगर वो फिर भी रात रुकने का इरादा बदल कर घर आ गया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। रात के 2:15 का वक्त था। घर की सारी बत्तियां गुल थीं, सवाए हाल के। चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोलने के दौरान उसने कोशिश पूरी की कि कोई आवाज़ पैदा ना हो। दबे पांव अम्मा को एक नज़र देखा, फिर सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा खोलते ही एहसास हुआ कि ना सिर्फ हल्की स्पीड पर पंखा चल रहा था, नाइट बल्ब भी जल रहा था, जिसकी रोशनी में उसको अपने बेड पर किसी वजूद का एहसास हुआ। फौरन मैन लाइट जलाई। सामने नजर आने वाला मंजर जारिब को अच्छा खासा चौंका गया। ग्रे और काले रंग की नाइटी में एक हाथ गाल के नीचे और दूसरा पहले बाजू पर, लंबी ढीली ढाली चोटी नागन की तरह बल खाकर सरहाने के आसपास ढेर हुई थी। दुपट्टा, जो कि अब तक वो उसके सीने और सर के गिर्द लिपटा ही देखता रहा था, इस वक्त साइड टेबल पर रखा हुआ था। वो आहत की जानिब करवट लिए सो रही थी, जो कि लापरवाह और शहनशाही अंदाज में दोनों बाजू और टांगें फैलाकर मुंह जोर से भींचे मज़े में सोया हुआ था। बेख्तियार जारिब ने आगे बढ़कर उसके माथे पर प्यार किया। ड्रेसिंग में जाकर कपड़े बदले, वापस आकर एक दफ़ा फिर से बेड का जायज़ा लिया। किंग साइज बेड पर वो दोनों बिल्कुल दरमियान में ऐसे सोए हुए थे कि ना उस तरफ ना इस तरफ जगह इतनी नहीं बची थी जहां वो लेट सकता, और आहत की तरफ तो वो लेटना चाहता भी नहीं था। कुछ सोचकर अगला स्टेप लिया। उसको अपने कान के बिल्कुल करीब धीमी और नर्म आवाज़ सुनाई दी, आफिया। आदत के मुताबिक फ़ौरन ही मुंह से निकला, जी। उसकी आंखें अभी भी बंद ही थीं। सुनो ज़रा, आहत को तो एक साइड पर कर दो। मैं नहीं चाहता सोते में कहीं उसको मेरा हाथ वगैरह लग जाए। अब की बार आफिया ने पट से आंखें खोल दी। वो उसके करीब बैठा हुआ था। उसके चेहरे को देखते ही आफिया की ज़ुबान से बेख्तियार ही सवाल निकला, आप आ क्यों गए? आपको तो वहाँ रात रहना था। वो जो फ़ोन पर आए हुए मैसेजेस देख रहा था, तब कर बोला, अगर इधर बैठा तुम्हें बुरा लग रहा हूँ तो क्या वापस चला जाऊँ? और कहोगे तो ज़िंदगी की बाकी सारी रातें कहीं बाहर ही गुजार आया करूँगा। वो इंतहा का संजीदा लग रहा था। आफिया चौंकी थी और आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। ये वो जारिब नहीं था जो सुबह घर से गया था, जिसके साथ वो इस घर में आई थी। ये कोई और ही था। अपना दुपट्टा ढूंढते हुए पूछने लगी, अगर हमारी मौजूदगी से आप डिस्टर्ब हैं तो क्या मैं और आहत दूसरे कमरे में चले जाएं? जारिब ने अब की बार गौर से उस औरत को देखते हुए पूछा, जाने की बात कही भाड़ में। पहले ये बताओ, अपनी मर्जी से यहाँ सोई हो कि अम्मा के कहने पर? अम्मा के कहने पर तो आफिया की आधी मुश्किल आसान हो गई। फ़ौरन सफाई देने बैठ गई। देखें, मैंने बहुत इनकार किया था, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मगर प्लीज़ आप उनसे नाराज़ मत होइएगा। मैं अभी ही यहाँ से चली जाती हूँ। वो अपनी जगह से उठने लगी थी, मगर जारिब की मजबूत गिरफ्त ने उसका इरादा पूरा ना होने दिया। तुमने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के हुक्म ही माने हैं, तो फिर मसला क्या है? मेरी तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई हुक्म तो नहीं। बस इस बच्चे को एक साइड पर कर दो ताकि मैं सो सकूँ। वो उसको बता ना सकी कि इस बच्चे को मैंने दरमियान में रखा ही अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो साइड पर कैसे कर दूँ? मगर जारिब के चेहरे पर नज़र आने वाली संजीदगी ने कुछ भी कहने की हिम्मत ना दी। आहत को थोड़ा आगे करके खुद भी आगे हो गई। अब जारिब के लिए बहुत काफ़ी जगह बन गई थी। वो खुद को पूछने से रोक ना पाई, आपको कुछ चाहिए, पानी वगैरह? जारिब ने फ़ोन बंद करके साइड दराज पर रखा, उठकर लाइट बंद की। जब अपनी जगह पर लेट चुका तो अंधेरे में उसकी आवाज़ गूंजी, तुम्हारे जैसे नमूने म्यूज़ियम में रखे जाने चाहिए। वो तो अपनी बात कहकर करवट बदल कर सो गया, मगर वो कितनी देर जाग कर उसके कहे जुमले का मफहूम ढूंढती रही। फिर न जाने कब आंख लग गई। वो अपने पहलू में सोए हुए जारिब की वहाँ मौजूदगी से इस कदर मुहतात थी कि सुबह तक एक ही सिमत में करवट लिए पड़े रहने की वजह से जिस्म का वो हिस्सा अकड़ा हुआ था, और ये रूटीन अगले आने वाले बहुत दिनों तक जारी ही रही। वो कमरे में तब आती जब वो सो चुका होता, या कम अज़ कम आफिया को ये यकीन आ जाता कि अब सो गया होगा। जाकर खामोशी से बेड की एक साइड पर किसी बेजान जिस्म की तरह दिन निकलने तक पड़ी रहती। इधर अजान होती, उधर वो इस कमरे की कैद से आज़ाद होकर खुली फ़ज़ा में सांस लेती। सवाए एक रात के जिस रात जारिब का शो होता था, इस रात वो उसके घर आने से पहले पूरी कोशिश करती कि नींद आ जाए, मगर नींद भी हमेशा मेहरबान ना होती। मुस्तफ़ा के साथ दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ गहरी से गहरी होती रही। उसका बर्थडे आया, जिसके बारे में जारिब ने यही मशवरा दिया कि स्कूल के दिनों में करने के बजाय वीकेंड पर वह मुस्तफ़ा और उसके दोस्तों को बाहर डिनर या लंच करवा देगा। मुस्तफ़ा को कोई एतराज़ नहीं था। फ़िलहाल एक केक लाकर काट लिया गया था। मुस्तफ़ा को हफ्ते में स्कूल से 2 छुट्टियां होती थी, हफ्ता और इतवार की। अम्मा मुझे बता दें, फिर डिनर की बुकिंग करवाऊं या लंच की?
سفینہ نے الٹ جواب دیا، بھائی اپنی بیوی سے پوچھو، مجھے کیا علم؟ ضارب کی تیوری چڑھ گئی اور غصے سے بولا، آپ یہ جو کوششیں کرتی پھر رہی ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہونے والا ان سے۔ سفینہ نے انجان بنتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا، کون سی کوششوں کی بات کر رہے ہو؟ اس کو ان کی اس بات پر مزید تب چڑھ گئی۔ آپ اس کو کہہ کر ہر بات منوا لیں گی جو کہتی جائیں گی، وہ مٹی کی مادھو چپ چاپ آپ کے حکم مانتی جائے گی۔ پر اماں، میں ضارب سے یار ہوں، عافیہ کمال نہیں ہوں۔ سفینہ نے اسے جتاتے ہوئے کہا، وہ بھی اب عافیہ کمال نہیں، عافیہ ضارب ہے۔ ضارب کا کہکا بے اختیار تھا۔ وہ بولا، اماں ضارب کے کمرے میں سو جانے سے وہ عافیہ ضارب نہیں بن گئی، وہی ہے جو تھی۔ سفینہ نے بھی ہار نہ مانی۔ اس کی حیثیت اسی دن بدل گئی تھی جس دن تمہارے نکاح میں آئی تھی۔ ضارب نے ہنستے ہوئے نفی کی، ایک کام کریں، ابھی اس کو میرے سامنے بلا کر کہیں کہ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر یہی ایک جملہ دہرا دے، میں عافیہ ضارب ہوں، ضارب کی بیوی، میں اس کی حیثیت تسلیم کر لوں گا۔ سفینہ نے اس کو گھورا اور کہا، فکر نہ کرو، ایک دن وہ ایسا بھی کر دے گی۔ سفینہ کی ہار نے ضارب کو بہت مزہ دیا تھا۔ کھل کر ہنستے ہوئے بولا، پیاری والدہ، وہ دن کبھی نہیں آنا، لکھ کر رکھ لیں، یہ عورت آپ کی بہو بن کر آئی ہے، وہی بن کر رہے گی۔ میری بیوی میری جیسی آئے گی، نڈر بے باک، چھوئی موئی ڈری سہمی سی عورت نہیں ہوگی جو ساری رات ایک کروٹ پر پڑی رہے، اس ڈر سے کہ کہیں میری توجہ اس کی جانب نہ ہو جائے۔ خیر چھوڑیں یہ لا حاصل بحث، اور بتائیں ڈنر یا لنچ؟ سفینہ نے اپنی کہی بات پھر دوہرا دی، میں بتا چکی ہوں کہ اپنی بیوی بچوں سے پوچھو۔ چلو جی یہ بھی کر لیتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے مصطفیٰ کو آواز دی۔ جب مصطفیٰ کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ اسے ڈھونڈتا اس کے کمرے میں آیا۔ کمرہ تو خالی ہی تھا مگر واش روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ کھولا تو اندر کا عجیب منظر تھا۔ ٹب میں پانی بھرے ببل باتھ بنایا گیا ہوا تھا۔ سارا ٹب صابن کے جھاگ سے بھرا ہوا تھا جس میں مصطفیٰ اور احد بیٹھے نظر آئے۔ ان کے چہروں پر جھاگ کی مدد سے داڑھی مونچھیں بنی ہوئی تھیں۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اچانک سے ضارب کی آواز پر وہ ڈر کر مڑی کہ گیلے فرش پر پاؤں پھسلا، وہ مصطفیٰ اور احد کے درمیان ٹب میں گری۔ 2 سیکنڈ لگے سب کو نئی پیدا ہونے والی صورتحال سمجھنے میں۔ اگلے لمحے مصطفیٰ اور ضارب کے ساتھ ساتھ احد بھی ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ عافیہ شرمندگی کی ماری اپنی جگہ سے اٹھی بھی نہ، ویسے ہی پانی میں بیٹھی رہی، ٹانگیں باہیں لٹک رہی تھیں۔ احد کو موقع مل گیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ ضارب ادھر سے ہٹے تو وہ پانی میں سے باہر آئے۔ سارے کپڑے تو بھیگ ہی چکے تھے مگر ضارب باہر جانے کے بجائے اندر آیا، جھاگ لے کر عافیہ کی داڑھی مونچھیں بنائی اور بولا، اب تصویر مکمل ہوئی ہے۔ ساتھ ہی جیب سے موبائل نکال کر 3-4 مختلف پوز میں تصویریں لیں۔ فون واپس جیب میں ڈالتے ہوئے وہ بات کی جس کے لیے وہ آیا تھا، اس کے دوستوں کو ڈنر پر لے جانا ہے یا لنچ پر؟ سوال سیدھا اسی سے کیا گیا، اس لیے مجبوراً جواب بھی اسی ہی دینا پڑا۔ یہ الگ بات کہ نہ سر اٹھایا نہ نظر ملائی۔ وہ میں سوچ رہی تھی اگر آپ کو برا نہ لگے تو مصطفیٰ کے دوستوں کو گھر پر ہی بلا لیں، سارا دن رہ لیں گے، میں کھانا وغیرہ بنا لوں گی۔ آواز اتنی کم تھی کہ وہ بمشکل سن پایا اور فوراً اگلا سوال کیا، اور آپ کے زرخیز دماغ میں یہ خیال شریف کیوں آیا؟ عافیہ نے احد کے چہرے کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولنا شروع کیا تو ضارب نے آگے کو جھک کر اپنا کان اس کے چہرے کے قریب کیا۔ عافیہ بالکل ہی خاموش ہو گئی۔ ضارب نے مصطفیٰ کو مخاطب کیا، یار اس ربورٹ کے والیوم بٹن کا پتہ ہے؟ تو آواز ذرا قابل سماعت کر دو، مجھے لپس ریڈنگ بالکل نہیں آتی۔ مصطفیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، تب ہی بولا، پاپا آپ ان کو بولنے دیں گے تو نہ؟ ضارب نے سیٹی مار کر بھویں اچکاتے ہوئے عافیہ کو دیکھا۔ واہ بھائی، ماننا پڑے گا تمہاری ڈیفنس ٹیم تو بڑی تگڑی ہے، ایک محافظ باہر بیٹھا ہے، ایک ادھر موجود ہے، ایک کو ساتھ لے کر سوتی ہو۔ مان گئے بھائی تمہاری مین پاور سے اب مجھے خبردار رہنا پڑے گا۔ عافیہ مسلسل ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ضارب یہ بات جانتا تھا جب تک وہ آس پاس رہتا ہے عافیہ کی جان سولی پر رہتی۔ اچھا سنو، میں اماں کو پیسے دے دیتا ہوں، تم لوگوں کا جو بھی پروگرام ہوگا لے لینا، اب سارے معاملے میں میری کوئی سردرد نہیں ہے۔ جو بھی سودا چاہیے ہو لسٹ بنا کر ڈرائیور کو دے دینا، لے آئے گا۔ ہاں میں تو یہی کہوں گا ایک دفعہ پھر سوچ لو، بچوں کو سارے دن کے لیے گھر پر بلانا، ان کو انٹرٹین کرنا آسان کام نہیں ہے، جبکہ بچے ہوں بھی بڑے چالو ٹائپ۔ عافیہ نے اس بات میں سر ہلایا، میں دیکھ لوں گی۔ ضارب اس کو شک بھری نگاہوں سے جانچتا ہوا باہر نکل گیا۔ عافیہ نے شکر کا کلمہ ادا کیا، ٹب میں سے اٹھی، پاؤں پوری طرح زمین پر نہ پڑا، بیلنس نہ رکھ پائی تو واپس پھر ٹب میں گری۔ اس دفعہ احد اور مصطفیٰ کے ساتھ اس کا اپنا کہکا بھی شامل تھا۔ اتوار کے دن ضارب اپنے کمرے میں ہی زیادہ وقت لیپ ٹاپ پہ مصروف رہا۔ دن اچھا تھا، اس لیے سفینہ احد کے ساتھ لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ان کی نظر مصطفیٰ اور اس کے 5 دوستوں پر بھی تھی
جن لوگوں نے دن کے 12 بجے سوئمنگ پول میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ عافیہ کا ایک پاؤں کچن میں تو دوسرا باہر تھا۔ سوئمنگ پول میں کودنے والے تو ابھی کھانے سے انکاری تھے، اس لیے وہ ظارف کے لیے کھانا اس کے کمرے میں ہی دینے آ گئی۔ سارے بیڈ پر مختلف پیپرز بکھرے پڑے تھے، جن کے درمیان بیٹھا وہ لیپ ٹاپ کی سکرین کو گھورنے میں مصروف تھا۔ عافیہ نے کھانا میز پر رکھا، اس دوران وہ بالکل بھی متوجہ نہ ہوا۔ پانی وغیرہ بھی لا کر رکھ دینے کے بعد اس نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ ظارف نے ایک اچٹی سی نظر اس پر ڈالی اور پھر کھانے سے سجی میز پر ڈالی، بھویں اچکا کر حیرت کا اظہار کیا، ساتھ ہی پوچھنے لگا، کیا باقی سب کھانا کھا چکے ہیں؟ عافیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو مجھے علیحدہ سے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بھی سب کے ساتھ ہی کھا لیتا۔ جتنا وہ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی، اتنے ہی سوال اس کا راستہ روک رہے تھے۔ اماں نے بس کباب کے ساتھ سبز چائے لی ہے، ان کا معدہ کچھ اپسیٹ ہے، میں نے دوا دے دی ہے، اور بچوں نے کافی زیادہ کھایا ہے، انہیں ابھی گنجائش محسوس نہیں ہو رہی، کہتے ہیں جب بھوک لگے گی تو کھا لیں گے۔ وہ صوفے کے کشن ٹھیک کرنے کے بعد دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ظارف کے اگلے سوال پر قدم رک گئے، جو لیپ ٹاپ پر ہی نظریں لگائے پوچھ رہا تھا، تم نے کھانا کھا لیا؟ عافیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ظارف کی ساری توجہ لیپ ٹاپ پر تھی۔ ایک اندیکھی سی مسکراہٹ عافیہ کے لبوں کو چھو کر گزر گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ظارف نے اس پر نظر اب بھی نہیں ڈالی، بس دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا، او میں بھول کیسے گیا، بھلا روبوٹ بھی کبھی عام انسانوں والے جذبات رکھتے ہیں؟ بھوک، پیاس، پیار، محبت، چاہت، غصہ، نفرت، بے حسی، ترس، ہمدردی، احسان، یہ تو سب انسانی فطرت کی باتیں ہیں۔ ان سے مہان عافیہ کمال صاحبہ کا کیا لینا دینا؟ ان کے اندر تو بس ایک پروگرام لسٹ ڈال دو کہ صبح سے شام کی یہ روٹین ہے، تو بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ عافیہ اچھی طرح اس کے طنز کے پیچھے چھپے غصے کو سمجھ اور محسوس کر رہی تھی، مگر بے یقینی کے مقام پر کھڑی ہو کر وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ اس کے جانے کے بعد کتنی دیر تک ظارف بند دروازے کو گھورتا رہا۔ جی تو چاہ رہا تھا جا کر سارا کھانا اس کے سر پر مار کر آئے، مگر ہاتھ دھو کر کھانے کو بیٹھ گیا۔ شام تک برتن یوں ہی اس کی میز پر پڑے رہے، کیونکہ وہ واپس کمرے میں آئی ہی نہیں۔ وہ باہر سے آنے والے کہہ کے سنتا اپنے کام میں غرق رہا، گاہے بگاہے ایک نظر برتنوں والی میز پر ڈال لیتا، اور غصہ اندر ہی اندر ابلتا رہا۔ مسلسل لکھنے سے سر اور آنکھوں میں درد محسوس ہونے لگا۔ کھڑکی سے باہر دکھنے والی روشنی تاریکی میں بدل گئی۔ اس نے پردے گرا کر لائٹ آن کر لی، 2 گھنٹے نیند بھی لے لی، مگر کمرے سے نہیں نکلا۔ 2 نوکریوں میں جھولنے کا نقصان یہ تھا کہ چھٹی کا دن بھی کبھی کبھار ہی انجوائے کرنے کو ملتا تھا، ورنہ کام کام اور کام۔ اس وقت چائے یا کافی کی شدید طلب ہونے کے باوجود وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دوسرے پل مصطفیٰ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پاپا، آپ اپنا روز کا کام روز کیوں نہیں ختم کرتے؟ اس نے خوشگواریت سے پین پیپر ایک طرف ڈال کر باہیں پھیلا کر مصطفیٰ کا استقبال کیا۔ جواب میں وہ بھی کسی معمول کے مطابق اس کی کھلی باہوں میں سما گیا۔ اب بولو، کیا کہہ رہے تھے؟ مصطفیٰ نے اپنا مدعا دہرا دیا۔ دادو کہہ رہی تھی کہ نالائق انسان، یعنی کہ آپ ظارف سیال صاحب، اگر آپ اپنا روز کا کام روز کر لیں تو مہینے کا ایک دن یوں کمرے میں بند ہو کر فائلوں میں غرق ہو کر نہ گزارنا پڑے۔ ظارف نے اپنی آنکھیں بند کر کے سر مصطفیٰ کے کندھے پر رکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا دادو سچ کہتی ہیں؟ مصطفیٰ نے سوچتے ہوئے کہا، آپ صبح سے کام کر رہے ہیں اور رات کے 8 بج گئے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ میرے دوست سارا دن ادھر ہیں، مگر آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ ظارف نے ہاتھ سے اپنے ماتھے پر آئے بال پیچھے کو سیٹ کیے۔ سوری یار، کام تھا ہی بہت، مگر فکر نہ کرو، آئی ول میک اٹ اپ ٹو یو۔ مصطفیٰ نے باپ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ چلیں، کیا یاد کریں گے، معاف کیا آپ کو۔ ویسے بھی پری نے میرے دوستوں کے لیے بہت کچھ بنایا تھا، ابھی جاتے ہوئے بھی سب کو ہوم میڈ مفنس وغیرہ دیے ہیں۔ میرے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا سب سے یادگار اور سب سے بیسٹ گیٹ ٹوگیدر تھا، پلس آئی ہیو دا بیسٹ مدر۔ مصطفیٰ ظارف کے سینے پر سر رکھ کر نیم دراز تھا، ظارف کی سوچ کہیں اور، جبکہ انگلیاں مصطفیٰ کے باروں میں چل رہی تھی۔ تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ اس نے مہارت سے موضوع بدلا۔ یس، A1۔
انفیکٹ آپ ہی میری ڈائری پر آج سگنیچر کر دیں۔ پری تو ابھی تک کچن میں مصروف ہے۔ ظارف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لے آؤ، سائن کر دیتا ہوں۔ دادو اور احد کدھر ہیں؟ مصطفیٰ اپنی جگہ سے اٹھا۔ دادو تو اپنے کمرے میں ہے، احد پری کے ساتھ ہے۔ ظارف بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو اماں کے پاس ہی بیٹھتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا سفینہ کے پاس آئے۔ ظارف پر نظر پڑتے ہی سفینہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ شاباش ہے بیٹا، گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایسی غیر حاضری۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں کی پیشانی چومی اور بولا، غیر حاضر ہی صحیح تھا تو گھر پر ہی نا۔ طبیعت کی سنائیں، آپ کی بہو کے منہ سے سنا تھا کہ آپ کا معدہ خراب ہے۔ سفینہ نے ہاتھ میں پکڑا کروشیا سائڈ پر رکھتے ہوئے اینک کے پیچھے سے ہی بیٹے کو ذرا اور غور سے دیکھا۔ میری طبیعت تو ماشاءاللہ اب بہتر ہے، عافیہ نے کعوہ بنا دیا تھا، تم اپنی سناؤ۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ پردے کے پیچھے منہ کے 12 بجے ہوئے۔ وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ان کے بیڈ پر پھیل کے لیٹ گیا۔ ایک کپ چائے تو پلوا دے، میرا سر دکھ رہا ہے۔ سفینہ نے ادھر بیٹھے ہی ہاتھ پھیلا کر اس کی پیشانی کو چھوا، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سر تو دکھے گا ہی نا جب سارا دن لیپ ٹاپ کی سکرین کے سامنے جمے رہو گے۔ اس کو سفینہ کے ہاتھوں کی حرکت سے سکون مل رہا تھا۔ آنکھیں موندے یوں ہی لیٹے لیٹے نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ اس کے خراٹے سن کر مصطفیٰ اور اس کی دادی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے دھیمی سی آواز میں مصطفیٰ کو ہدایت دی، لائٹ بند کرو اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر دو۔ پری سے کہنا پاپا کا کھانا مائکرو ویو کے پاس رکھ دے اور خود آرام کرے، سارے دن کی بھاگ دوڑ رہی ہے، تھک گئی ہوگی، اور یہ تو پڑھتے ہی سو گیا ہے۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے ایک نظر باپ پر ڈالی جس پر سفینہ کمبل ڈال رہی تھی۔ اس نے برتن دھونے سے پہلے ایک باؤل میں فروٹ کاٹ کر احد کے واکر میں اس کے سامنے رکھے تھے۔ جب تک وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی، احد فروٹ کے ساتھ مستیاں کرنے میں مصروف رہا، کھایا کم اور حسب عادت ادھر ادھر گرایا زیادہ۔ برتن ان کی جگہ میں ٹکانے کے بعد وہ تولیے سے ہاتھ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ احد کا جائزہ لے رہی تھی، جس کے کپڑے، چہرہ سب کچھ میلا ہو رہا تھا۔ تبھی مصطفیٰ بولتا ہوا کچن میں داخل ہوا، پری جان، پاپا دادو کے کمرے میں سو گئے ہیں اور دادو کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی اب آرام کریں، تھک گئی ہوں گی، اور ہاں، دادو نے یہ بھی بولا ہے کہ پاپا کے لیے کھانا مائکرو ویو کے پاس رکھ دیں۔ اس نے ساری ہدایت سن کر سر ہلایا، ساتھ ہی اگلی ہدایت بھی دی، تم بھی دانت برش کر کے فوراً سونے کے لیے لیٹو، ورنہ صبح وقت پر آنکھ نہیں کھلے گی۔ میں پہلے احد کو صاف کر لوں، پھر تمہارا یونیفارم استری کر کے رکھتی ہوں۔ مصطفیٰ نے فوراً پوچھا، تو کیا آج آپ بیڈ ٹائم سٹوری بھی نہیں سنا رہے؟ ناک چڑھاتے ہوئے اس نے احد کو گود میں لیا اور بولی، اسرار کچھ ایسے ہی ہیں، کیونکہ ابھی مجھے تمہارے پاپا کا کمرہ بھی سیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ بڑا سا کاغذوں کا ڈھیر ادھر سے برآمد ہونا ہے۔ جاؤ شاباش میرا چاند، جا کر سو جاؤ، اگر میں جلدی فارغ ہو گئی تو کہانی سنا دوں گی۔ مصطفیٰ کا منہ بسوڑتے ہوئے وہاں سے جانا ہی پڑا، مگر جانے سے پہلے وہ عافیہ اور احد کو پیار دینا نہیں بھولا۔ سب سے پہلے عافیہ نے احد کو صاف کر کے ہلکی ہلکی مالش کی، کپڑے پہنائے اور فیڈر پینے کے دوران ہی وہ سو گیا۔ اپنے بیڈ پر ہی اس کو اچھے سے کمبل اڑا کر لٹانے کے بعد اس کا دھیان باقی کاموں کی طرف ہوا۔ کمرے کی ساری صفائی کی، برتن ہٹائے، ظارف کے سارے پیپرز وغیرہ بیڈ سے اٹھا کر ایک فائل میں ڈال کر میز پر لیپ ٹاپ کے قریب ہی رکھ دیے۔ اس دوران 11 بج گئے۔ دبے پاؤں جا کر سفینہ کو دوائی بھی دے آئی۔ اب صرف کپڑے استری کرنے رہ گئے تھے، مگر عشاء کی نماز پڑھنی زیادہ ضروری تھی کہ جس کا وقت نکلا جا رہا تھا، سو وضو کر کے اسٹور میں ہی آ گئی۔ پہلے نماز پڑھی، پھر استری سنبھالی۔ مصطفیٰ کا یونیفارم استری کرنے کے بعد اس کی دادی کے 2 سوٹ کیے، اب اس کے اپنے کپڑوں کی باری آئی تھی۔ تبھی وہ سرخ نظریں لیے اسٹور کے فریم میں نمودار ہوا۔ ظارف اد کھلی آنکھوں میں غصہ اور ہاتھ میں مصطفیٰ کی ہوم ورک ڈائری لیے تھی، جو اس نے آگے بڑھ کر عافیہ کے بالکل سامنے پڑھی۔ وہ تو حیران ہو رہی تھی کہ یہ تو سویا ہوا تھا، مگر اس کے عمل پر پریشان بھی ہو گئی۔ ڈرتے ہوئے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مصطفیٰ کی ڈائری پر سائن کرتے ہوئے کیا سوچ کر تم اپنے نام کے آگے میرا نام لکھتی ہو؟ اس کے لہجے میں جس قدر نفرت اور حقارت تھی، اس نے عافیہ کی سٹی ہی گم کر دی، اور ویسے بھی وہ کون سا اس کے سامنے کچھ کہنے کی جرات رکھتی تھی۔ بول کیوں نہیں رہی ہو؟
عافیہ کا وجود دھیرے دھیرے کانپنے لگا، مگر زبان نے ساتھ نہ دینا تھا اور نہ ہی دیا، جبکہ وہ یوں ہی تن کر اس کے سر پر کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، نہ میں نے تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کیا ہے، نہ ہی تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم خود کو میرے حوالے سے متعارف کرواتی پھرو۔ اس لیے آئندہ اپنی اوقات میں رہنا اور کبھی بھی اپنے آپ کو عافیہ ضارب نہ بھولنا۔ ضارب نے ڈائری اٹھا کر پرزے پرزے کر کے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتا دیا کہ آئندہ ایسی غلطی کی تو تمہارا حال بھی اس ڈائری جیسا ہی کروں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ تو وہاں سے چلا گیا، مگر اگلی ساری رات وہ وہیں کی وہیں اپنے ٹوٹے دل اور ششدر روح سمیت بیٹھی رہ گئی۔ مجھے رونا ہی کیوں آئے جا رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ میری محبت میں مبتلا تھے اور اب وہ بدل گئے ہیں؟ پھر مجھے کیوں دکھ کھائے جا رہا ہے؟ صرف یہ سوچ سوچ کر کہ ضارب سیال کو مجھ سے محبت تو دور کی بات ہمدردی بھی نہیں ہے، پر کاش ان کو مجھ سے محبت ہوتی۔ ایسی زبردستی کی شادیاں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ پھر اپنی ہی بات کو خود ہی رد کرتے ہوئے سوچا، اگر ماں ان کو یوں بلیک میل نہ کرتی تو میں احد، مصطفیٰ یا اماں سے ملتی کیسے؟ بیٹھے بیٹھے جب وجود اکڑ گیا، کمر بالکل جواب دے گئی، تو خود کو تقریباً گھسیٹتی ہوئی اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے کی بجائے مصطفیٰ کے پاس لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ رات کو اماں کے کمرے میں بھوک کی وجہ سے جلد ہی آنکھ کھلنے پر وہ وہاں سے کوئی آواز پیدا کیے بغیر نکل آیا، کیونکہ اماں سو چکی تھیں اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی نیند خراب ہو۔ وہاں سے سیدھا کچن میں گیا، اطمینان سے کھانا کھانے کے بعد اپنی آرام گاہ پہ آیا۔ احد بیڈ پر مزے سے سو رہا تھا اور وہ غائب تھی۔ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جس کے اوپر مصطفیٰ کی ڈائری رکھی تھی، جس کو کھول کر دیکھتے ہوئے اس کی نظر آج سے قبل کی تاریخوں میں کیے ہوئے پیرنٹس کے سائنس پر پڑی، جو کہ یقیناً عافیہ کے کیے ہوئے تھے۔ ہر صفحے کے اینڈ پر لکھا عافیہ ضارب پڑھ کر اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا، اسی لیے اس کو اچھی طرح اس کی اوقات یاد دلانے کے بعد آ کر سویا تھا۔ اس وقت احد اس کے چہرے کے قریب بیٹھا مسلسل اپنے نرم نرم ہاتھوں سے ایک کے بعد ایک تھپڑ رسید کر رہا تھا۔ نیند میں ہی ضارب نے اپنی دفاع کے لیے چہرہ کمبل کے اندر کر لیا۔ احد چند لمحے غور کرتا رہا، پھر اس نے باپ کے بال کھینچنے شروع کر دیے۔ تکلیف سے وہ ایک دم بول اٹھا، عافیہ اٹھاؤ اس کو یہاں سے یار، سونے بھی نہیں دے رہا۔ مگر عافیہ وہاں ہوتی تو جواب دیتی نا۔ احد اپنے مشغلے میں برابر مصروف رہا تو ناچار ضارب کو بیڈ سے نکلنا پڑا۔ احد کو گود میں اٹھایا اور اماں کے کمرے میں حاضری تھی، مگر یہ کیا، باہر بھی اندھیرا اور سفینہ محو خواب۔ کمرے میں ماں کے علاوہ دوسرا وجود موجود نہ پا کر وہ دروازے سے ہی پلٹ آیا۔ اسٹور میں بھی اسے موجود نہ پایا۔ وہاں سے ایک ہی جگہ بچتی تھی، مصطفیٰ کا کمرہ، اور وہ اسے وہیں مصطفیٰ کے بیڈ پر نظر آئی۔ عافیہ پر نظر پڑتے ہی احد اس کی طرف جھک گیا اور چاہتا بھی یہی تھا کہ باپ کی گرفت سے آزاد ہو کر عافیہ کی گود میں سمائے، مگر ضارب نے ایسا نہ کیا۔ بڑے غور سے اپنی سوئی ہوئی بیوی کے چہرے پر مٹے ہوئے آنسوؤں کے نشان دیکھنے کے بعد ماتھے پر تیوری لیے وہاں سے نکل آیا۔ احد نے بھرپور قسم کا احتجاج کیا تھا، مگر اس نے اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور احد کو لیے کچن میں آیا۔ فریج میں اس کے بنے پڑے فیڈر کو نکال کر مائکرو ویو میں گرم کر کے اسے پیش کیا۔ جواب میں احد نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ اپنے باپ کا ہی بیٹا ہے۔ اس نے فیڈر پکڑ کر فرش پر دے مارا۔ ضارب نے مصلحت امیز نظروں سے اپنے لختے جگر کو دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں سمجھانا چاہا، دیکھ یار احد، مانتا ہوں کہ وہ عورت تیرے حق میں بڑی اچھی ہے، پر یار کچھ بھی ہو، لوگ اپنے باپ کو اس طرح سے تو ذلیل کرتے جیسے تو میرے ساتھ کرتا ہے۔ یعنی ہر دفعہ تم مجھے اس کے سامنے بغیرت ثابت کروا دیتے ہو۔ وہ اللہ کی گائیں اگر کسی دن آگے سے بول پڑی کہ بے فیض انسان، اگر میں تمہاری بیوی کہلوانے کا حق نہیں رکھتی تو اپنے بچوں کو بھی مجھ سے دور رکھو، جو پہلے سیکنڈ سے لے کر 3-4 ماہ گزر جانے کے بعد آج بھی بھاگ کر میری آغوش میں ہی آتے ہیں، تو تمہارے اس اونچے شملے والے باپ کو چلو بھر پانی نہیں ملنا کہ کہیں ڈوب کر ہی مر جائے۔ اس لیے اس کے پاس جانا بھی ہو تو مجھے درمیان میں لائے بغیر بھاگ جایا کرو۔ اس کو بولو سلایا بھی تمہیں اپنے ساتھ کرے۔ احد باپ کی سرگوشیوں کو بڑے غور سے اپنی گول گول موٹی آنکھیں مٹکاتے ہوئے سن رہا تھا۔ میرے شیر، یہ فیڈر پکڑو اور سارا ختم کر کے ثابت کر دو کہ تم ضارب سیال کے احساس مند بیٹے۔ اس کی بات ابھی ادھوری تھی، احد نے ایک دفعہ پھر فیڈر کو رکھ کے کچن کے فرش پر پٹکا۔ شاباش ہے بیٹا، یعنی مصالحت کا لفظ تمہاری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ چل یار تیری مرضی، آئی گیس بوڑھے مالدار باپ سے زیادہ اہم ایک کنگلی عورت ہے۔ سنا تھا کہ بڑھاپے میں اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، پر میری اولاد نے تو بھری جوانی میں ہی مجھے چھوڑ دیا ہے۔ پر یاد رکھو، مستقبل کیریئر میں تم نے کچھ چیزوں سے واقف ہونا ہے، جیسے کہ آئی فون، سیمسنگ گلیکسی، اور جو عورت آج باپ سے آگے ہو گئی ہے کل وہ یہ سب تمہیں لے کر نہیں دے گی۔ اس کے لیے باپ کے پاس ہی آنا پڑے گا، تو آج ہی سوچ لو، کیوں کل کو پچھتانا چاہتے ہو۔
احد باپ کی گود سے اترا، فرش پر رکھا فیڈر منہ میں رکھ کر رینگتا ہوا کچن سے نکل کر مصطفیٰ کے کمرے کے دروازے کے باہر سہارے سے کھڑا ہو کر دروازہ بجانے لگا، ساتھ ماما ماما بولے جا رہا تھا۔ ظارف سینے پہ ہاتھ باندھ کر کچن کے دروازے پر ٹیک لگا کر کھڑا اس کی ساری کارروائی کو دیکھنے سے زیادہ گھور رہا تھا۔ 50 سیکنڈ بعد دروازہ کھلا۔ احد جو دروازے کے سہارے سے کھڑا تھا اسے نیچے بیٹھنا پڑا، مگر دروازہ کھولنے والی پر نگاہ پڑتے ہی احد کے چہرے پر جو مسکراہٹ اور آنکھوں میں روشنی جاگی تھی، ظارف کا غصہ اور بڑھا گئی۔ وہ یکٹک عافیہ کو گھورنے لگا، جس کا دوپٹہ غائب تھا، بال کھل کر چہرے کے گرد ہالہ بناتے ہوئے سینے تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہدی جان، آپ ادھر کیسے آ گئے؟ احد کو گود میں اٹھا کر سیدھے ہوتے ہوئے اس کی نظر ظارف پر پڑی۔ نظروں کا ٹھیک ٹھاک تصادم ہوا۔ گہری نیند سے اٹھنے اور دوسرا روتے رہنے کی وجہ سے آنکھوں میں سرخی بھری ہوئی تھی، اور دوسری طرف ریڑھ کی ہڈی تک اترتی سرد آنکھیں۔ عافیہ نے نظر چرا کر واپس اندر جانا چاہا، مگر ابھی مڑی ہی تھی جب ظارف کی آواز نے قدم روک دیے۔ مصطفیٰ کا بیڈ سنگل ہے، تم تینوں کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو ادھر ہی لے جاؤ جہاں پہ سویا ہوا تھا۔ عافیہ کے دل میں سر تیر پیوست ہوتا محسوس ہوا۔ کیا تھا جو کہہ دیتا کہ اپنے کمرے میں جاؤ؟ اس بات میں سر ہلایا، مڑ کر ظارف کی جانب دیکھے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر آنسو ایک دفعہ پھر نکل آئے۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی میں بیڈ پر اپنی مخصوص جگہ پر لیٹی احد کو سینے سے لگا کر اپنے پہلو میں لٹایا، جو اب بالکل سکون میں تھا۔ فیڈر پیتے پیتے ہی سو گیا۔ وہ خود بھی آنسو بہاتی بہاتی قنودگی میں چلی گئی۔ اماں، ظارف مجھے پسند نہیں کرتے۔ وہ جو ابھی آ کر لیٹا ہی تھا، سرگوشی سنی اور چونک کر متوجہ ہوا۔ وہ سوتے میں بڑبڑا رہی تھی، میرا دل کرتا ہے مر جاؤں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا، ہاتھ بڑھا کر لیمپ چلایا، پھر عافیہ کا جائزہ لیا۔ آیا جان بوجھ کر اسے سنانے کے لیے کہہ رہی ہے یا؟ وہ مکمل نیند میں تھی، مگر آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ کچھ دیر تک خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر واپس لیٹ گیا۔ کچھ لوگوں سے کبھی کوئی محبت نہیں کرتا۔ جتنا مدھم کمرے میں اجالا تھا، اتنی ہی مدھم سرگوشیاں تھیں۔ بھائیوں نے بھی تو مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ اب باقاعدہ سسکیاں گونجی تھی۔ بڑی نرمی سے دو مضبوط باہوں نے اس کے کانپتے ہوئے وجود کو اپنی پناہ میں لیا۔ اس کا وجود بخار میں پھنک رہا تھا۔ جو لوگ بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں مار دیتے ہیں، وہ بہت اچھا کرتے ہیں۔ وہ خود کو روک نہ پایا، اس لیے پوچھ لیا، ایسا کیوں سوچتی ہو؟ وہ بولی، اچھا ہے نا، ساری زندگی قطرہ قطرہ مرنے کی بجائے ایک ہی دفعہ مر جاتی ہیں۔ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کوئی بیٹی نہیں دی، صرف بیٹے دیے ہیں، مگر میں تو چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہو۔ اس کی بات پر وہ فوراً بولی، مت مانگے بیٹی۔ اگر اس کو اس کے بھائی ویسے ہی بھول گئے جیسے میرے بھائی مجھے بھول گئے ہیں، اور اس کے شوہر کو اس سے ویسے ہی نفرت ہوئی جیسے ظارف کو مجھ سے ہے، اتنے غم اٹھانے سے بہتر ہے دنیا میں آئے ہی نہ۔ کیا بھائی بہت یاد آتے ہیں؟ دھیرے سے آنسوؤں کے درمیان مسکرائی۔ کس بہن کو نہ اپنے بھائی یاد آتے ہوں گے؟ اب اس کے آنسو ظارف کے سینے کے قریب سے شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ وہ جانتا تھا اپنے حواس میں نہیں ہے، اس لیے یوں اس کے اتنے قریب ہو کر باتیں کر رہی ہے، جو اس کی طرف دیکھنے سے بھی ڈرتی ہے۔ ایک بات تو بتاؤ۔ کیا؟ یہ ظارف کون ہے؟ ظارف؟ ہاں ظارف۔ ظارف محبت ہے۔ کس کی محبت؟ ظارف فارحہ کی محبت ہے۔ اس کے جواب پر ظارف کے ہونٹوں پر بڑی گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تو میں جانتا ہوں کہ ظارف فارحہ کی محبت تھا، مگر میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں، ظارف تمہارے لیے کیا ہے؟ وہ میرا تحفظ ہے، میرا اثر ہے۔ اماں نے سچ کہا تھا۔ اتنی بات کر کے وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کا جسم ابھی بھی کسی تندور کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ شاید کہیں جانتا تھا کہ اماں نے کیا کہا ہوگا، مگر پھر بھی پوچھ لیا، کیا کہا انہوں نے؟ کس نے؟ اماں نے۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہتی ہیں ظارف کبھی بھی تمہیں اس گھر سے یا اپنے کمرے سے نکل جانے کو نہیں کہے گا۔ عافیہ کا جلتا ہوا ہاتھ ظارف کے چہرے سے مس ہوا۔ وہ کبھی اس کے ناک کو چھوتی، کبھی ہونٹوں کو۔ سر ابھی بھی اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تسلی دینے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں۔ وہ پر احتجاج انداز میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، میں نے خود سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ ظارف کو اماں سے یہ کہتے ہوئے کہ وہ شادی اپنی مرضی سے کریں گے۔ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ میں ان کی پسند نہیں ہوں، پر ایسا کبھی نہیں کہا کہ اس عورت کو چوٹی سے پکڑ کر گلی میں کھڑا کر دوں گا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ اور اگر اس نے ایسا کر دیا تو پھر ایمان اٹھ جائے گا۔ کس سے ایمان اٹھ جائے گا؟ اچھائی پر سے، محبت پر سے، اور تربیت پر سے، اور ہر چیز پر سے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، صرف ایک دعا کر دیں۔ ظارف نے سنجیدگی سے پوچھا،
کیسی دعا؟ دعا کریں کہ ان کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ وہ دوبارہ سے پوری شدت کے ساتھ رونا شروع ہو گئی۔ کس کو محبت ہو جائے؟ ضارب کو، اور کس کو؟ کیا تم اپنی دعاؤں میں اس کی محبت مانگتی ہو؟ اس نے 2 دفعہ یہ سوال دہرایا، مگر جواب میں خاموشی ہی ملی۔ اس نے بڑی مشکل سے 2 گولیاں پانی میں پیس کر اس کے حلق سے گزاریں اور اچھی طرح کور اڑا کے باہر آ گیا۔